डेनमार्क से ताल्लुक़ रखने वाली ये ख़ातून, इनका नाम है क्लारा, जो कई सारे जासूसी के मिशन अंजाम दे चुकी हैं। इस बार फिर उन्हें एक बहुत बड़े मिशन के लिए भेजा जा रहा है, लेकिन इस दफ़ा का मिशन आम नहीं है, इसलिए कि अब न कोई नक्शा खींच के लाना है, न कोई कत्ल, न कोई आलात रिकॉर्डिंग, बल्कि इस दफ़ा किसी जंगजू के साथ शादी रचाकर उसकी बीवी बनकर उसके बिस्तर से वो तमाम रिपोर्ट्स निकाल के लानी है जो बड़े बड़े जासूस भी निकालने में नाकाम रहे। चुनाचे इस मिशन के लिए क्लारा ने अपनी हिम्मत बांधी और अपनी ज़ुबानी अपनी कहानी खुद सुनाई। वो कहती हैं, मैं एक सिक्योरिटी यूनिट की तरबियत याफ्ता एजेंट थी। ये मेरा कोई पहला मिशन नहीं था, लेकिन सबसे मुश्किल, सबसे अजीब और सबसे गंदा मिशन था। मुझसे ना कत्ल करने का कहा गया, ना आलात लगाने का, ना नक्शे स्मगल करने का, ना नाम जमा करने का। मिशन इससे कहीं ज़्यादा वाज़े और कहीं ज़्यादा घटिया था। वो क्या था? मुझे अब शादी करनी थी, किसी ख़ास आदमी से नहीं, बल्कि जंगजुओं में से किसी भी एक जंगजू के साथ। उन्होंने मुझे कहा था कि शादी राज़ों तक पहुंचने का सबसे मुख्तसर रास्ता है, क्योंकि बिस्तर वो दरवाज़े खोल देता है जो बंदूकें भी नहीं खुलवा सकती। मुझसे लफ्ज़ बलफ्ज़ यही कहा गया कि राज रस्मी बैठकों में नहीं कहे जाते, बल्कि थकन के बाद बिस्तर में या उस तवील खामोशी में जो तहफ़्फ़ुज़ के बाद आती है। मुझे एक जाली मगर मज़बूत शनाख्त अपनानी थी। चुनाचे एक मुसलमान अक़लियत से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की के तौर पर मुझे अपने आप को बावर करवाना था। मैंने यही ज़ाहिर किया कि मैं एक नौ मुस्लिम हूँ और जंग ज़दा इलाक़ों की बहाली के लिए बतौर रज़ाकार यहाँ आई हूँ। मुझे वहाँ पर बताया गया कि हम इन लड़कियों को इसलिए भेज रहे हैं कि ये मुसलमान हैं और दूसरी गैर मुल्की औरतों के मुकाबले में मैं आपके ज़्यादा करीब हूँ, इसलिए कि मैं मुसलमान भी हूँ और तुम्हारा दर्द भी रखती हूँ। इस शनाख्त का मकसद ये था कि मैं समाजी तौर पर काबिल कबूल बन सकूँ, औरतों के करीब रहूँ और बग़ैर शक पैदा किए हुए जल्दी घुल मिल जाऊँ। ये मंसूबा फ़ौरन कामयाब हो गया। मैं एक इमदादी काफ़िले के साथ उस जगह पर पहुँच गई। दाखिला मुश्किल नहीं था, बल्कि नहायत मुनज़्ज़म था। मैं हिजाब में थी। मेरे बैग में कुरान मजीद का एक नुस्खा था जिस पे लिखा था कि ये इस्लामी मरकज़ का तोहफ़ा है, या कम अज़ कम इसके करीब करीब कोई जुमला लिखा था। जेब में एक छोटा सा कागज़ था जिस पर मैंने चंद मुख्तसर अरबी जुमले लिख रखे थे। वो जुमले ये थे कि जो मैं हर सुबह को दोहराती थी, अस्सलामु अलैकुम, मैं नौ मुस्लिम हूँ, मुझे ये ज़मीन बहुत पसंद है। बस इतना ही, क्योंकि बनावट शक को पैदा करती और ज़्यादा फसाहत नए मुसलमान की शान शान नहीं थी। मुझे एक स्कूल के करीब एक छोटे से खैमे में रखा गया जो इमदादी मरकज़ था। खैमा सादा था, बेपर्दगी महसूस होती थी, मगर इंतहाई मिसाली, क्योंकि सब कुछ वहीं से शुरू होना था जिस मकसद के लिए मैं वहाँ आई थी। आहिस्ता आहिस्ता औरतों के करीब होने लगी। मैंने सवालात नहीं किए, ज़्यादा जोश नहीं दिखलाया, खामोश रही, ज़्यादा बातें सुनती थी और कम ही बोलती थी। फिर वो हुआ जिसकी मुझे ज़रूरत थी। वो ख़ुद मेरे करीब आने लगीं और मुझे हैरत और शफ़क़त भरी निगाहों से देखती और हर बार एक ही सवाल दोहराती कि क्या इस सरज़मीन के बाहर के लोग भी हमसे मोहब्बत करते हैं। मैं सर झुका लेती, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती, जी हाँ, मैं भी इसीलिए यहाँ आई हूँ। मैं यहाँ सिर्फ़ आपसे मोहब्बत के लिए ही आई हूँ। ये जुमला सादा होने के बावजूद दिल खोलने के लिए काफ़ी था। आहिस्ता आहिस्ता मैं इन्हीं में से एक बन गई। वो मेरे सामने आज़ादी से बातें करने लगी, अपने शोहरों की, बेटों की, शहीदों की, लापता होने वालों की और उनकी जो निकले और वापस ना आ सके। हर जुमले के पीछे एक मालूमात का ढेर था। कौन शहीद की माँ है, कौन किसी मुजाहिद की बीवी, कौन किस मुजाहिद की बेटी। किसी ने कहा मेरा भाई फ़लाँ जमात के अंदर है, मगर सिर्फ़ रात को ही आता है। किसी ने बताया कि उसका शौहर वो भी जंगजू है, मगर वो इसे बहुत कम देखती है। हर लफ्ज़ एक धागा था और मैं खामोशी से इन धागों को परोती जा रही थी और जोड़ती चली गई, बिल्कुल उस शख्स की तरह जो टूटी हुई बोतल के शीशे समेटता है और जानता है कि हर टुकड़ा किसी चुभी हुई हकीकत का अक्स है। उस जंगी इलाके के अंदर मेरा दाखिला इत्तेफाकी नहीं था। हर कदम पहले से तयशुदा था। मुअब्बिर से लेकर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन तक, मरकज़, खैमा, हत्ता के महल्ला भी बहुत सोच समझ के चुना गया था। लेकिन मेरे इर्द गिर्द की औरतें कुछ नहीं जानती थीं। उन्होंने मुझे एक खोई हुई मोमिना ही समझा और सच्चा समझा, शायद टूटी हुई लड़की समझा, और उन्होंने मुझ पर यकीन कर लिया। शायद तवक्को से भी ज़्यादा मोहब्बत कर बैठी। फिर उसी जंगी इलाके के अंदर हालात तेज़ी से बिगड़ने लगे। बमबारी, मुहासरा, राब्तों का कट जाना, रास्तों की बंदिश।
میں نے پہلی بار حقیقی خوف وہاں محسوس کیا، مشن کا نہیں بلکہ ایک معصور انسان ہونے کی وجہ سے میں خود بھی خوف میں مبتلا ہوئی۔ عجیب بات یہ تھی کہ یہ سب میرے حق میں جا رہا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ محاصرہ عورتوں کو اجنبیوں کے لیے زیادہ قابل قبول بنا دیتا ہے، خاص طور پر ان اجنبیوں کو جو انہی کے ساتھ محاصرے جھیل رہے ہوں۔ میں وہ مسلمان اجنبی تھی جس کا اس علاقے میں کوئی نہیں تھا، جو نہیں جانتی تھی کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ انہوں نے کہا اگر تم اکیلی ہو تو ہم تمہارا خاندان ہیں۔ ایک رات عجیب بات ہوئی۔ ایک رات ایک بوڑھی خاتون میرے پاس آئی اور مجھے آ کے کہا بیٹا، اکیلی عورت کا اس جنگی علاقے کے اندر رہنا مناسب نہیں ہے، میں چاہتی ہوں میں اب آپ کی شادی اپنے بیٹے سے کر دوں۔ میں مسکرائی اور کہا جسے اللہ پسند کرے مجھے وہ منظور ہے۔ میرے اندر کوئی دعا نہیں تھی بلکہ میں پوری طرح الرٹ تھی، اور میں یہ سمجھ رہی تھی کہ جس مشن کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے وہ مشن ان قریب پورا ہونے والا ہے۔ چنانچہ نکاح کے مجلس کا انعقاد ہوا۔ نکاح انتہائی سادگی کے ساتھ ہوا، نہ تصویریں، نہ تقریب، نہ جلوس، صرف ایک شیخ، دو گواہ اور ایک جملہ، میں نے تمہارا نکاح اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کر دیا۔ اسی لمحے مجھے احساس ہوا کہ میں صرف ایک مرد کے دل میں نہیں بلکہ ایک پورے نظام کے اندر داخل ہو چکی ہوں۔ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ اب وہ مقصد بالکل پورا ہونے کو ہے جس مقصد کے لیے مجھے یہاں بھیجا گیا تھا۔ مگر شادی کے بعد مجھے محسوس یوں ہونے لگا کہ شاید میں خود بھی زیر نگرانی ہوں۔ چھوٹے چھوٹے سوالات، نگاہوں کا عجیب پھرنا اور طویل خاموشیاں۔ وہی شوہر جس کے ساتھ میں محبت کے دعوے کر رہی تھی، اور وہ بھی مجھے پوری طرح سے محبت سے رکھ رہے تھے، لیکن میرے سوالوں پر کوئی جواب نہیں، اپنے راز کوئی افشا نہیں، نہ مجھ سے کوئی دل کی بات کر رہے ہیں بلکہ ایک نارمل میاں بیوی کی طرح کا بیہیویئر ہے۔ میں حیران تھی کہ اتنی طویل خاموشیاں کیوں ہیں، آخر مجھ سے کیوں سب کچھ چھپایا جا رہا ہے۔ پھر ایک دن ان خاموشیوں نے انگڑائی لی اور خاموشی سے ایک عجیب آواز آئی، اور میرے شوہر مجھے کہنے لگے کہ کلارا، بہتر ہے کہ تم اسی پروگرام کے ساتھ واپس چلی جاؤ جس کے ذریعے تم ہماری سرزمین میں آئی تھی۔ نہ الزام، نہ تصادم، نہ رسوائی، بس ایک دروازہ جو خاموشی سے بند کیا جا رہا تھا، وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ میں چونک گئی، میں حیران ہو گئی کہ آخر اتنا بڑا مجھ پر حادثہ کہ میں جو جاسوسی کرنے کے لیے آئی تھی اور نگرانی کرنے کے لیے آئی تھی، میری ہی اتنی بڑی نگرانی کر دی گئی کہ مجھے بغیر کچھ کہے بتلا دیا گیا کہ تم ایک جاسوس بن کر آئی تھی، خاموش ہو کر یہیں سے واپس چلی جاؤ۔ چنانچہ میں وہاں سے نکل پڑی۔ میں اپنے سیکیورٹی ہیڈ کوارٹر میں بیٹھی تھی۔ میرے ارد گرد وہی افسران تھے جنہوں نے مجھے بھیجا تھا۔ ان کے چہروں پہ ناکامی تھی، مگر میرے اندر کچھ اور چل رہا تھا، ایسا احساس جیسے کوئی زلزلے سے بچ جائے، مگر اس کی لرزش میرے دماغ میں باقی تھی۔ میں نے اپنا بیگ میز پہ رکھا، وہی بیگ جو خیمے میں اور شوہر کے گھر میں میرے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ میں نے اس میں سے قرآن پاک نکالا اور ایک چھوٹی سی نفیس لکڑی کی ڈبیا جو میری ساس نے الوداعی تحفے کے طور پر مجھے دے دی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا تھا بیٹی، اسے تب تک نہ کھولنا جب تک خود کو مکمل طور پر محسوس نہ کر لو، یہ ہماری سرزمین کی خوشبو کی یاد ہے۔ میں نے ڈبیا کھولی، مجھے لگا کہ شاید اس میں مٹی ہو، تسبیح ہو یا خوشبو ہوگی، لیکن جب میں نے دیکھا اس نے میری رگوں میں خون جما دیا۔ اندر ایک نہایت چھوٹا ریکارڈنگ آلہ اور اس کے ساتھ ایک طے کیا ہوا کاغذ، وہ عربی میں نہیں تھا بلکہ میری ہی زبان میں ڈنمارک میں لکھا ہوا تھا، نہایت نفیس ہاتھ کی لکھائی میں، اور لکھا تھا کلارا، یہ تمہارے نام ہے۔ تمہارا ہمارے درمیان میں قیام بڑا ہی دلچسپ رہا، تمہارا نئی مسلمان کا کردار بڑا ہی عمدہ تھا، لیکن تم یہ بھول گئی تھیں کہ مومن ہوشیار ہوتا ہے۔ ہم راز نکالنے کے لیے جسموں سے نہیں کھیلتے، روحوں کی حفاظت کے لیے شادی کرتے ہیں۔ تمہاری شناخت ہمیں اسی لمحے ہو گئی تھی جب تم نے بارڈر کراس کر کے ہمارے سرزمین کے اندر قدم رکھا تھا۔ میں نے کاغذ چھوڑ دیا اور خوف سے افسران کو دیکھنے لگی۔ ایک نے ریکارڈنگ آن کی، اس میں کوئی خفیہ رپورٹس نہیں تھیں بلکہ میری نجی سرگوشیوں کی ریکارڈنگ تھی، اور وہ خفیہ کالز بھی جنہیں میں محفوظ سمجھتی تھی۔ مگر اصل صدمہ آخر میں تھا۔ میں نے اپنے شوہر کی آواز سنی، وہی جنگجو جو مجھ سے کم ہی بولتا تھا لیکن محبت کا
پورا اظہار کرتا تھا۔ وہ مجھ کہنے لگا کلارا، ہر رات جب تم یہ سمجھتی تھی کہ میں سویا ہوا ہوں تو میں سویا ہوا نہیں ہوتا تھا۔ میں فجر کی نماز کے لیے جب جاتا تھا تو یہ دعا کرتا تھا کہ اے اللہ اس کو سچا اسلام نصیب کر دے، یا اسے بحفاظت اس کے گھر والوں تک لوٹا دے، اس سے پہلے کہ ہمیں تمہیں بے نقاب کرنا پڑے۔ ہم نے تمہیں خاموشی سے نکال دیا تاکہ تمہارے ادارے کو یہ ہم ثابت کر سکیں کہ ہماری سرزمین کی مٹی یہ نفوذ کی نہیں شعور کی درسگاہ ہے۔ تم جن عورتوں کی نگرانی میں تھیں وہ وہی تھیں جو تمہارے لیے کھانا بھی بناتی تھیں، کپڑے بھی دھوتی تھیں، اور ہر صبح تمہارا بیگ بھی چیک کرتی تھیں۔ کاغذ میرے ہاتھ سے گر گیا۔ میں سمجھ گئی میں کوئی غیر معمولی جاسوسہ نہیں تھی، بلکہ ایک ادنا سی طفیلی جسے جان بوجھ کر زندہ رکھا گیا تاکہ وہ میرے رد عمل کا مطالعہ کر سکیں۔ انہوں نے مجھے توڑنے کے لیے ٹیکنالوجی استعمال نہیں کی بلکہ سچ استعمال کیا۔ انہوں نے مجھے شادی کی زندگی جینے دی، اپنے رازوں میں اترنے دیا، حالانکہ ہر راز جو میں سمجھتی تھی کہ میں راز جمع کر رہی ہوں یہ ان عورتوں کی طرف سے غلط انفارمیشن ہوتی تھی اور میں اس کو اصل سمجھ بیٹھتی تھی۔ وہ دراصل ان کی طرف سے رکھا گیا چارہ ہوتا تھا جو میں اجنبی ہونے کے ساتھ ساتھ حماقت کے انداز میں چر جاتی تھی۔ میں نے قرآن پاک کی آخری نشان زدہ آیت دیکھی جس کے ساتھ ڈنمارکی زبان کے اندر ترجمہ لکھا ہوا تھا، وہ چالیں چلتے ہیں اور اللہ بھی تدبیر کرتا ہے اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اسی لمحے مجھے سمجھ آیا کہ اس سرزمین میں صرف بندوقوں سے حفاظت نہیں ہوتی بلکہ یہاں جاگتی آنکھیں اور ایک ایسا خدائی نظام ہے جو ان کی نگرانی کرتا ہے، جو بڑے سے بڑا خفیہ اداروں کو بھی بچوں کا کھیل بنا دیتے ہیں۔ انہوں نے دروازہ اس لیے بند نہیں کیا کہ میں ناکام ہو گئی بلکہ اس لیے کہ وہ میرا مطالعہ مکمل کر چکے تھے۔ واپسی کے سفر میں سرد سڑکوں پر گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی اور میرے سینے میں ایک عجیب سی آگ لگی ہوئی تھی۔ یہ شکست کی آگ نہیں تھی بلکہ سچ کی حرارت تھی۔ میں نے آنکھیں بند کیں اور اپنی ساس کا چہرہ یاد کیا، وہ داعیہ معلمہ جو پناہ گاہوں میں علم کے حلقے چلاتی تھیں۔ وہ صرف ایک بوڑھی عورت نہیں تھیں بلکہ استقامت اور شعور کی ایک درسگاہ تھیں۔ اسی لمحے میرا دل میرے لبوں سے پہلے بول اٹھا اور میں نے سچے دل کے ساتھ کہا، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ جنگجو اللہ کا بہترین لشکر ہیں۔ میں نے ان سے محبت کر لی تھی، ان کی نماز سے، ان کی سچائی سے، ان کی غیرت سے جسے نہ بھوک توڑ سکی نہ بمباری۔ میں آج جسم کے ساتھ یہاں ہوں مگر میری روح اسی جنگ زدہ علاقے کی دیواروں کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ کاش میں واپس جا سکوں، جاسوسہ بن کر نہیں بلکہ ایک مرابطہ بن کر، لیکن ہر رات ایک سوال مجھے توڑ دیتا ہے کہ کون میری سفارش کرے گا اب؟ میں نے کیسے یقین دلا دوں کہ میں اب مر چکی ہوں اور میری روح ایک زندہ مسلمان کی صورت میں تمہارے پاس ہے۔ اے اللہ اس مٹی کو سلامت رکھ اور مجھے اس مٹی پر کبھی واپس لے جا۔ اگر واپس نہیں جا سکتی تو جنت میں اس مٹی کی رفاقت مجھے نصیب کر دے۔ نہ مشن نہ نقاب، صرف وہ روحیں جو تیری محبت میں ایک ہو گئیں۔ اللہ حافظ۔ ہم نے اس پوری کہانی کے اندر نہ جنگی علاقے کا نام لیا، نہ اس تنظیم کا نام لیا کہ جس تنظیم کی نگرانی کے لیے یہ خاتون گئی تھی۔ آپ لوگوں نے سن لیا، سمجھ لیا، آپ اپنے طور پر بتا سکتے ہیں آخر کون سی تنظیموں کی بات ہے اور کون سے علاقے کی بات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔